आगाज़ में मैं गुजारिश करूँगा, दावत दूँगा आपकी ढेर सारी दुआओं में, आपकी दुआओं में कारी अब्दुल जब्बार सियालवी साहब को, जो कि सूरह रहमान का आज हमें किस्सा सुनाए। आइए जी कारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलक़ल इंसान फख्खार वखलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर साहब। ख़वातीन हज़रात, आज जिस मौके के लिए हम आए हैं, और मैं ज़्यादा वक्त आपसे नहीं लूँगा क्योंकि मुझसे बहुत अहम लोग यहाँ आएंगे और वो इतनी अहम बातें करेंगे जिनके लिए मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये मौका है आपके लिए। कौमी तराने में, मेरे प्यारे कौमी तराने में भी बात आ रही थी, कुव्वत अखुव्वत अवाम। जब आवाम की कुव्वत इकट्ठी होती है, कौम, मुल्क, सल्तनत इकट्ठा हो जाता है। और हम लोग जो बातें कर रहे हैं, नजर आ रहा है, जो मुल्क से बाहर रहते हैं, रहे हैं और वापस घर आने के लिए उतावले हो रहे हैं, उनको अंदाजा होता है कि इस मुल्क से मोहब्बत हमें किस चीज के लिए। इस मुल्क को हम हमेशा अपना घर कहते हैं। ताई बड़े सानू कहते सन, जो सुख चुबारे वो ना बदख ना बुखारे। और अगर हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कई इधर जो है आराम से अपने घरों में रहते हैं, चंद मालिक हैं, चंद किराएदार हैं, लेकिन अपनी छत है। हमें उन लोगों का एहसास करना है जिनके लिए अपनी छत भी मुश्किल है, और वो भी इस दौर में जब आसान ना हो, आमदनी कम, अखराजात ज्यादा हो। और इस मौके पे अगर मेरा प्यारा पंजाब पहल कर रहा है कि उन लोगों के लिए छत आसान कर दे जिनके लिए वरना मुश्किल है, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। मेरा ख्याल से ये एक कार खैर है जो खुदा भी कहता है कि मेरे बंदों का ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और इन सब के लिए आपकी तालियों में हमने दुआ की आमीन कर दी थी। इन सब के लिए जरा तालियां जरूर बजाएं। जब पंजाब में फाटा सुनने को आता है, लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आपको इस इदारे के बारे में और इनकी कारकर्दगी के बारे में मैं दावत दूंगा, इनके बारे में भी और बाकियों के बारे में भी, कि किन्होंने क्या क्या अपना हिस्सा डाला है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट योर अपलॉज, आपकी तालियों में, भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहूंगा सेक्रेटरी हाउसिंग असदुल्ला खान साहब को, जो कि यहाँ आएंगे और इस कॉज के बारे में भी बताएंगे और इंशाल्लाह आज की इवेंट के बारे में भी जरूर बताएंगे। खान साहब, आपकी तालियों में।
your permission, not more than 3 minutes. A'udhu billahi as-sami'ul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. عزت مآب میاں محمد نواز شریف صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. عزت مآب میڈم چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ، میرے تمام وہ بہن بھائی جن کو آج ہم نے دعوت دی، ان کا بہت بہت شکریہ جو اپنی اس اسکیم کے تحت قرض کی پہلی قسط لینے کے لیے آئے ہیں. رکن پنجاب کابینہ، قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران، میرے کولیگز، زاہد زمان صاحب، باقی آفیسرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم اور دل کی گہرائیوں سے بہت بہت خوش آمدید. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس اسکیم کے قد و خال کے بارے میں بتاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی یادداشت تازہ کروں، اور یادداشت اس حوالے سے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ پنجاب کی خدمت کا موقع دیا اور 3 دفعہ پاکستان کی قوم کی خدمت کا موقع دیا. جو تعمیر و ترقی کے باب انہوں نے لکھے وہ ہم سب کے سامنے، وہ پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے جائیں، چاہے وہ شہرات کا جال ہو، موٹر ویز کا نیٹ ورک ہو، چاہے وہ توانائی کے بحران کا چیلنج قبول کرنے کے بعد اس کو ختم کرنا ہو، چاہے معاشی خوشحالی ہو، یا چاہے وطن عزیز کے دفاع کو ناقابل تسخیر کرنا ہو. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے سامنے ڈھکی چھپی ہے. اس کے علاوہ میں ان کی مرحوم زوجہ بیگم کلثوم نواز، محترمہ بیگم کلثوم نواز کا بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کی تعلیم اور تربیت اور پرورش کی وجہ سے ہم آج مریم نواز شریف کو دیکھ رہے ہیں. محترمہ کلثوم نواز صاحبہ جب نواز شریف قید و بند کی سختیاں برداشت کر رہے تھے تو محترمہ تنہا جد و جہد کر رہی تھی، نہ صرف نواز شریف صاحب کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے. She was all of the pearls of your family, Nawaz Sharif Sahab. But after she left a pearl in shape of Maryam Nawaz Sharif Sahab. یہ ان کی تربیت ہے جس کی بدولت ہم نے پچھلے 6 مہینے میں جو انہوں نے محنت کی، جس طرح سے انہوں نے یہ ہر سیکٹر کے اندر، آلموسٹ ہر سیکٹر کے اندر جو انٹروینشن کی اور نیک نیتی کے ساتھ کی، ایک ایسی جذبے کے ساتھ کی، کیسے جذبے کے ساتھ کی کہ جس کا بنیادی مقصد صرف یہ تھا کہ غریب کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہو، کوئی غریب کے نفس پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا ہو. اور یہ اسکیم بھی بشمول یہ اسکیم جس کی ہم ایک سٹیج پہ آگے ہیں، جس کی ڈیٹیلز میڈم مریم نواز شریف آپ کو خود دیں گی، یہ بھی وہ اسکیم ہے جس سے مریم نواز شریف صاحبہ عوام کی دہلیز بلکہ ان کی در و دیوار تک پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جی. آپ صدقے دل سے اگر قوم کی خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں تو نہ صرف تشکر خلق ملتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی نصیب ہوتی ہے. میاں نواز شریف صاحب، یہ آپ کے لیے ایک خوشخبری میں کہوں گا ہونی چاہیے کہ جو آپ کا مشن تھا، یہ مشن کو صرف آگے نہیں چلا رہی، شی از اباؤٹ ٹو ریچ نیو ہائٹس. اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو ہماری رائے میں یہ صرف اپنی جگہ
پنجاب کی عوام کے دل میں نہیں بنا لیں گی بلکہ پاکستان کی قوم کے دل پہ راج کریں گی انشاءاللہ. وی آر جسٹ ممبرز آف اے ٹیم. یہ آرکیٹیکچر یہ جو انہوں نے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پورا پروگرام جس کے 3 سیگمنٹس ہیں وہ ڈیٹیلز میں ابھی آپ کی ڈاکومنٹری میں دکھاؤں گا, اس میں مزید واضح ہو جائے گا, ڈیٹیل زیادہ آ جائیں گی اس میں, یو ول بی کلیئر. تو یہ بیسیکلی یہ اپنا ان کا آرکیٹیکچر ہے. وی ور دیئر ٹو اسسٹ, ہم نے ان کو اسسٹ کیا جی. باقی رات دن انہوں نے محنت کی ہے, خود بھی محنت کی ہے, ہمیں بھی محنت کرائی ہے, مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز کو خود کور کیا ہے, بار بار ہم نے غلطیاں کی ہیں, بار بار کریکشن کیا ہے. مجھے تو اب یہ بھی نہیں یاد رہا ہے کہ کتنی میٹنگز کر لی ہیں, کتنی دفعہ انہوں نے ہمیں بلایا ہے اور کتنی دفعہ انہوں نے کریکشنز کر کے ہماری ڈائریکشن کو سیدھا کیا. ہینس دس پروجیکٹ. آج کا یہ پروجیکٹ جس پہ ہم تقریباً شروع تو 6,500 گھروں سے ہوئے تھے, جو رسپانس آیا پبلک کا اور جس طرح میڈم نے اس کو سوچا, یہ تقریباً ہم 1,00,000 لوگوں کو سالانہ قرضے دیں گے اور انشاءاللہ 5 لاکھ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے جی. یہ ایک سیگمنٹ ہے جی, یہ وہ سیگمنٹ ہے, یہ ان لوگوں کے لیے سیگمنٹ ہے جن کے پاس اپنی کوئی زمین ہے, کوئی ٹکڑا ہے زمین کا 1 سے 5 مرلے تک شہر میں جی اور 1 سے 10 مرلے تک گاؤں میں جی. اس کی بہت آسان اقساط کی گئی ہے. 14,000 جس میں کوئی ہڈن چارجز نہیں جی, کوئی سود نہیں جی, سود کے علاوہ کوئی ٹیکسز نہیں. تو اگر میں 14,000 دیتا ہوں, 15 لاکھ کا قرضہ لیتا ہوں, تو 15 سال میں میں 9 سال میں میں 14,000 کی قسط دوں گا. ٹھیک ہے جی. اور یہ 14,000 سے بھی ہم نے بہت کوشش کی نیچے کرنے کی, لیکن ہم نے وہ بیلنس رکھا, پھر ہمارا سپین زیادہ بڑا ہو رہا تھا, اس لیے 9 سال تک کی وجہ سے ہم 14,000 پہ آئے گی. تو اس کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا بہت آسان رکھا ہے. اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان لوگوں کو دعوت دوں آ کے چیکس ریسیو کریں, میں چھوٹی سی ڈاکومنٹری دکھاؤں گا. وہ 2 منٹ کی ڈاکومنٹری ہے, وہ مزید ہمارے اس پروگرام کی وضاحت کرے. ڈاکومنٹری پلیز. تھینک یو. تاریخ پاکستان کے تمام ادوار میں ایک سیاسی رہنما بھی ایسا نہیں جس نے میاں محمد نواز شریف جیسے انمٹ نکوش چھوڑے ہوں. وہ 3 بار مملکت پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور انہوں نے اپنی بے مثال بصیرت سے کام لیتے ہوئے ایسے نادر اقدامات کیے جن کی وجہ سے کروڑوں پاکستانیوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوئیں. ان کی قائدانہ صلاحیتوں کے سبب اساسی تعمیراتی ڈھانچے میں انقلابی تبدیلیاں اور کلیدی اصلاحات ممکن ہو سکیں جنہوں نے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی نئی منزلوں کی طرف گامزن کیا. میاں محمد نواز شریف نے اپنے انقلابی ویژن کے تحت ترقی و کامرانی کے نئے ٹرینڈ سیٹ کیے اور ان کی قیادت میں عرض پاکستان میں موٹر وے اور سی پیک جیسے منصوبوں کو تکمیل کی منازل طے کرتے ہوئے دیکھا جن کے سبب ٹرانسپورٹ اور شعبہ ایکسپورٹ میں انقلاب برپا ہوا. ساتھ ہی ساتھ گھروں اور صنعتوں کو بجلی فراہم کر کے توانائی کے بحران پر قابو پایا گیا اور سماجی اٹھان کے منصوبوں کو مکمل کر کے محروم طبقوں کو محرومی سے نجات دلائی گئی. اور اب اس عظیم رہنما نے اپنا علم نئی نسل کے سپرد کیا ہے. حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ان کی بیٹی مریم نواز نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کئی قدم آگے بڑھ کر میاں نواز شریف کی میراث کو 4 چاند لگائے ہیں اور عوام کی بے لوث خدمت کی نئی مثالیں رقم کی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اقدامات میں ان کے والد محترم میاں نواز شریف کے خوشحال پاکستان کے خواب کی تعبیر نظر آتی ہے. طلبہ میں ای بائکس کی تقسیم, سپورٹس مین انڈاؤمنٹ فنڈ, ہمت کارڈ, موبائل کلینکس, کسان کارڈ, گرین ٹریکٹر اسکیم جیسی عوام دوست اسکیمیں اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی عوامی ریلیف کے مشن پر دن رات کوشاں ہیں. صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنی دانشمندانہ قیادت میں اپنی چھت اپنا گھر منصوبہ شروع کر کے عوام کے لیے ارزاں رہائش مہیا کرنے کا نیا باب رقم کیا ہے. یہ انقلابی منصوبہ ہر خاندان کے لیے اس کی آمدنی سے قطع نظر اپنا گھر بنانے کے خواب کی تعبیر کا ضامن ہے. اس اسکیم کے تحت 15 لاکھ تک کے بلا سود قرضے مہیا کیے جائیں گے.
जो 9 साल में 14,000 रुपए माहाना की इकसात में वाजिबुल अदा होंगे। इस स्कीम के तहत कर्जा हासिल करने वालों को इजाफी अखराजात का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा और तमाम तर सर्विस चार्जेस हुकूमत पंजाब खुद माइक्रो फाइनेंस इदारों को अदा करेगी। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत पंजाब के हर जिले में घर तामीर किए जाएंगे। पंजाब के बड़े शहरों जिनमें लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान जैसे शहर शामिल हैं, यहाँ कसीरुल मंजिला अपार्टमेंट्स भी तामीर किए जाएंगे। ये स्कीम न सिर्फ रिहाइश के लिए घर मुहैया करेगी बल्कि लाखों अफराद के लिए रोजगार के मौके भी तख्लीक करेगी और यूं सूबे की इक्तिसादी तरक्की को मुमकिन बनाएगी। इस स्कीम के लिए अहलियत का मेयार बहुत सादा और आसान है। दरख्वास्त गुजार को पंजाब का मुस्तकिल रिहायशी होना चाहिए और इसे शहरी इलाकों में 5 मरले और देही इलाकों में 10 मरले के प्लॉट का मालिक होना चाहिए। ऑनलाइन दरख्वास्त देने का अमल सादा, आसान, काबिल रसाई और शफाफ तरीन है। मियां नवाज शरीफ के खुशहाल पाकिस्तान विजन को अपना बुनियादी मिशन बनाकर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ दिन रात मसरूफ अमल है। अपनी छत अपना घर महज एक रिहायशी स्कीम नहीं बल्कि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। ख्वातीनो हजरात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर पेशेंस। मैं बिफोर आई कॉल मैडम मरियम नवाज, चीफ मिनिस्टर पंजाब, टू कम ऑन द स्टेज एंड हैव फ्यू वर्ड्स, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने रफ़ीक़ार का, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ज़ाहिर ज़मान, माई कॉलीग, माई फ्रेंड, चेयरमैन PND नबील अमान, सेक्रेटरी फाइनेंस मुजाहिद शेरदिल, CEO अर्बन यूनिट उमर मसूद, झप्पा साहब, एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ माई टीम, और चेयरमैन PITB, इन्होंने मैडम हमारा हर कदम पे आपके इल्म में है, आप उनके साथ देख रही थी और आपकी तो अनवेवरिंग सपोर्ट रही है हमें। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा मैडम, काइंडली कम ऑन द स्टेज एंड से फ्यू वर्ड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, कैबिनेट मेंबर्स, पार्लियामेंटेरियंस और सबसे बढ़ के आज की तकरीब के जो मेहमान खुसूसी हैं, सब हमारे बेनिफिशरीज, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं नवाज शरीफ साहब का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने यहाँ मेरी रिक्वेस्ट को आज माना और उन्होंने आज यहाँ तशरीफ़ लाए। उसकी वजह ये है कि ये तकरीब उनके बगैर अधूरी रहती। मैंने ज़िद की उनके साथ, मैंने कहा आप आएँ, क्योंकि जिस शख्स की ये हुकूमत है, चाहे वो हुकूमत पंजाब हो या वो हुकूमत पाकिस्तान हो, जिस शख्स के हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हो या मरियम नवाज हो, जिस शख्स का वो विजन है, जिस शख्स का वो ख्वाब है, जिस शख्स ने उस ख्वाब को, जो पाकिस्तान की तरक्की का एक ख्वाब था, जिसको 1980 के दिहाई में उन्होंने शुरू किया और आज भी हमारी सूरत में वो उसके रूह रवां है। और मैं ये जो अपना घर अपनी छत जो स्कीम है, ये कंसीव भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की थी और डेली अपडेट्स भी मेरी मुझसे वो रोज जब मैं घर काम खत्म करके जाती हूँ तो वो लेते हैं और मुझे ये हिदायत भी करते हैं कि अपना सारा वक्त जो है वो आवाम की खिदमत में सर्व करो और अपने दिमाग में, अपने दिल में ये नियत करो कि मैं जो करूँगी अल्लाह ताला की मखलूक की बेहतरी के लिए करूँगी। नियत ये रखो, बाकी अल्लाह ताला खुद मददगार है, खुद कामयाबी देगा।
تو آپ کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لانے کا. میں نے جو محنت کرنی سیکھی, عوام کے لیے جو خواب بننے سیکھے, ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جو محنت کرنی سیکھی, اس کے پیچھے ایک لگ جانا سیکھا, وہ بھی میں نے محمد نواز شریف صاحب سے سیکھا. مجھے آج بہت خوشی ہے کہ 1.5 مہینے کی قلیل مدت میں یہ منصوبہ جو ہے وہ آج اس کی پہلی جو قسط ہے قرضے کی, آج ہم اپنے بہن بھائیوں کو, بزرگوں کو دینے جا رہے ہیں. اور یہ بہت بڑا منصوبہ ہے, تقریباً 5 سال میں کم از کم یہ 700 بلین روپے کا منصوبہ ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے ہمیشہ مجھ سے ایک ہی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو گھر دے دو رہنے کے لیے, وہ اپنا گھر بنا دیں, باقی اپنا کام جو ہے وہ اپنا کسی نہ کسی طرح چلا لیں گے. تو ہم نے اس کو ایک چھوٹے لیول سے شروع کیا تھا, لیکن آپ کو یہ جان کے حیرانگی بھی ہوگی, مجھے خوشی بھی ہوئی کہ لوگوں کا اعتماد ہے نواز شریف صاحب کی حکومت پر کہ میرے پاس زیادہ لون نہیں تھے اس کے لیے, اور ہم نے جو رقم مختص کی تھی وہ زیادہ نہیں تھی, لیکن تقریباً 5 لاکھ ایپلیکیشنز جو ہے وہ ہمیں موصول ہوئیں, اور پنجاب بھر سے ہر ڈسٹرکٹ کا اس میں ان کی آبادی کے تناسب سے ایکول شیئر ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے ہم نے اس کو لانچ کیا تھا, اس پہ کام شروع ہوا تھا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم پہلے لونز دینے جا رہے ہیں. یہ سب بینیفیشریز آپ کے سامنے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. مہربانی. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 5 لاکھ ایپلیکیشنز آئیں, ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے کم از کم 5 لاکھ لونز دینے کا فیصلہ کیا ہے. یعنی کہ اگلے 5 سال میں 5 لاکھ گھر جو ہیں وہ بنیں گے. اور یہ حکومتیں اگر خود بنائیں گھر تو ان میں پروسیجرل ڈیلیز بھی آتے ہیں, ریڈ ٹیپزم بھی آتا ہے, اس میں کہیں نہ کہیں کچھ اور معاملات چلے جاتے ہیں, ٹیکسز انکلوڈ ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے مرحلے میں ہم لوگوں کو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق, ان کی ضرورت کے مطابق, اگر وہ زمین کے مالک ہیں, جیسے آپ کو ابھی یہ ایکسپلین کیا گیا کہ شہروں میں جو 1 سے 5 مرلے تک, اور جو رورل ایریاز ہیں, دیہاتی علاقے, اس میں 1 سے 10 مرلے تک, اگر آپ کے پاس زمین ہے, آپ کی ملکیت ہے یا آپ کی فیملی میں کسی کی ملکیت ہے, ہم نے اس کا طریقہ کار انتہائی آسان بنا دیا ہے. میرے پاس یہ سیکرٹری صاحب, میں شاباش دینا چاہوں گی, جو سیکرٹری ہاؤسنگ ہے کیپٹن اسد, ڈی جی فاٹا ہیں, اور جو ان کی پوری ٹیم ہے, PITB میں اس میں شامل ہے, میری ٹیم بھی اس میں شامل ہے, جس میں سینئر منسٹر صاحبہ اور میرے تمام رفقا اس میں شامل ہیں. میں سب کو شاباش دینا چاہوں گی کہ انہوں نے دن رات اس خواب کو حقیقت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا اور اس کو پاسبل بنایا. لیکن میرے پاس کیپٹن اسد جو ہیں, وہ جب بھی کرائٹیریا, ایلیجبلٹی کرائٹیریا جس کو کہتے ہیں, وہ لے کر آئے کہ یہ ہم جو ہے وہ ایپلیکنٹ سے مانگیں گے. میں نے اس کے اوپر بڑے 2 کراس لگا دیے. میں نے کہا ہم کچھ نہیں مانگیں گے, ہم ایک ID کارڈ, ویلڈ ID کارڈ, آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ مانگیں گے, اور اگر آپ کی ملکیت میں زمین ہے تو وہ زمین کا کاغذ جو ہے وہ ہمیں دکھا دیں اور قرضہ لے جائیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 15 لاکھ روپے تک کے قرضے. ابھی میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی, تو انہوں نے مجھے آپ ٹیچنگ کرتی ہیں نا پرائمری, میں ان کو آج پہلی بار ملی ہوں. 100% میرٹ پہ بیلٹنگ کے ذریعے یہ قرآن اندازی جو ہے وہ ہر مہینے ہوگی, اور 1 سال میں کم از کم 1 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ 1 لاکھ قرضے, 1 لاکھ گھر ہم دیں گے. تو میں ابھی ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کیا کرتی ہیں, کہنے لگیں کہ میں ٹیچر ہوں. تو میں نے کہا آپ کے گھر کی آمدنی کتنی ہے, تو 60-70 ہزار روپے ان کی میاں بیوی کی آمدنی. تو میں نے کہا آپ نے کتنے لاکھ روپے قرضہ اپلائی کیا, کہنے لگی میں 15 لاکھ روپے اپلائی کیا. تو میں نے کہا اس کا کیا بنا لیں گی, کہتی ہیں کم از کم اس میں ہم اپنی فرسٹ جو گراؤنڈ فلور ہے وہ تو ہم بنا لیں تاکہ ہمیں اپنا گھر مل جائے اور ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں. اسی طرح میں اگر ایک سے بات کروں تو میرے پاس بہت ساری ایسی مثالیں آئیں گی. یہ بھی مجھے پتا ہے, جب یہ PITB, فیصل ہے موجود ہے یہاں پہ, فیصل کہیں بیٹھے ہوئے ہیں,
ان کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ پوری جو ڈیٹا انالیسز ہے یہ وہ میرے ساتھ کرتے ہیں. تو ہمیں بہت غریب طبقوں سے بھی یہ درخواست، 1 مرلہ 1.5 مرلہ زمین ہے، میرے پاس کیس سٹڈیز ہیں. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے، میں نے ان کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ 15,000 روپیہ مہینے سے بڑھ کے قسط نہیں ہوگی. تو ہم اس کو 14,000 مہینے پہ لے آئے ہیں. اگر آپ 15 لاکھ روپیہ قرض لیتے ہیں تو آپ کو 9 سال میں اپنا قرض جو ہے وہ ادا کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات، اس میں 0 سود ہے. کوئی سود آپ کو 1 پیسہ سود میں نہیں دینا. اگر آپ 15 لاکھ روپے قرض دیتے ہیں تو 9 سال کے بعد، آج سے 9 سال کے بعد آپ کو 15 لاکھ ہی قرض واپس کرنا ہے. تو سود میں ہم آپ کو نہیں الجھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم چاہتے ہیں کہ جینوئنلی آپ کی مدد کرے، جینوئنلی آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے، آپ کی جیب پر بوجھ نہ پڑے. اور وہ جو مہینے کا کرایہ آپ دیتے ہیں وہ بھی آپ کا 14,000 سے زیادہ ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جو قسط ہم رکھیں وہ کم سے کم ہو، آپ کی جیب پہ بوجھ نہ پڑے. اور ہر مہینے بیلٹنگ ہوگی، ہر مہینے بینیفیشریز اور آئیں گے اور ان کو قرضے ملیں گے. پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب قرضہ اناؤنس ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی بینیفیشری سلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کو 4 ایک ساتھ میں قرضے ملتے ہیں، 4 ٹرانشز میں ان کو قرضے ملتے ہیں. تو میں نے اس پہ بھی کراس لگا دیا. میں نے کہا کہ 2 دفعہ میں آپ قرضہ دیں گے، آدھا ایک بار اور آدھا ایک بار، تاکہ جو قرضہ لینے والے لوگ ہیں ان کو در بدر کی ٹھوکریں اگلی قسط کے لیے نہ کھانی پڑیں. اور پھر جب آپ اکٹھا سامان کنسٹرکشن کا خریدتے ہیں تو آپ کو سستا بھی پڑتا ہے. 3 مہینے میں اگر آپ خریدیں گے تو خدا نخواستہ آپ کو تکلیف کا سامنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا، اور ہم آپ کو تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں. کوئی ہڈن اس میں چارجز نہیں ہے. 3 مہینے پہلے ہی مہینے سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم یہ واپس دیں گے. 3 مہینے کا گریس پیریڈ ہے. آپ 3 مہینے اپنے لیں، اپنے گھر شروع کریں. اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ 4تھے مہینے آپ کو قسط جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی. اس کو ہم نے بہت آسان بنا دیا ہے. ہم نے جو آن لائن پورٹلز ہیں اس میں بھی آپ اپنا رجسٹریشن کرا سکتے ہیں، درخواست جمع کرا سکتے ہیں. اسی طرح ہر شہر کے اندر ڈی سی آفس میں اور ہر شہر کے اندر ملٹیپل اسسٹنٹ کمشنرز کے آفس ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ہم نے آپ کے لیے خصوصی سینٹرز قائم کر دیے ہیں جس پہ آپ جائیں گے. اگر آپ کو کوئی انفارمیشن درکار ہے، کوئی آپ کو کسی قسم کی اسسٹنس ریکوائرڈ ہے تو وہ بھی آپ کو وہاں سے ملے گی، تاکہ آپ کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. پھر انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ یہ قرضہ ہے تو کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی قرضہ واپس نہ کرے تو ہمارے پاس کوئی چیز گروی ہو. میں نے ان کو کہا کہ اپنے لوگوں پہ اعتماد رکھیں، آپ کا قرضہ لے کے کوئی یہاں سے کہیں نہیں بھاگے گا، انشاءاللہ آپ کا قرضہ واپس آئے گا. اور ایک ہم نے سستا آپ کا سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ کے اوپر مالی بوجھ نہ پڑے، ایک ہم نے اس کا جو فساد ہے گھر کا، جو آؤٹ لک ہے اس کی، وہ ہم نے اسٹینڈرڈائز کر دی ہے تاکہ یہ گھر جو ہے وہ پہچانے بھی جائیں. اور تمام شہروں میں آج انشاءاللہ تعالی یہ قرضے دیے جائیں گے. میں کوشش میری یہ ہے کہ کم از کم ہر سال 1 لاکھ ہو، لیکن میں اس کو انشاءاللہ بڑھانے کی کوشش کروں گی. جتنے میرے پاس پیسے ہیں، آپ کی امانت ہے، وہ آپ ہی کے اوپر ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح ایک ماں کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ان کے سر پہ چھت ہو، ماں باپ ہمیشہ پوری زندگی کام کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے بچوں کو چھت مل جائے. اسی طرح نواز شریف صاحب کو آپ کی چھت کی فکر ہے، اسی طرح مریم نواز کو آپ کی چھت کی فکر ہے. اور ایک بات میں اور آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہاں دن رات محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ملک اللہ کے فضل سے ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا ہے. شہباز شریف صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں، مہنگائی کم ہو رہی ہے، ملک میں ترقی جو ہے وہ ترقی لانے کی بات ہو رہی ہے، پروجیکٹس کے بعد پروجیکٹس آ رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ انتشار پھیلانے میں مصروف ہیں. ہم کام کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پہچاننے کے
بجائے کہ وہ اپنا جو فوکس ہے وہ اپنی ذمہ داریوں پہ رکھیں, اپنی خدمت میں رکھیں, اپنے صوبوں کے عوام کی خدمت میں رکھیں, ان کا پورا فوکس جو ہے وہ گالم گلوچ پہ, گھراؤ, جلاؤ, آگ لگا دو, مار دو, مر جاؤ, پولیس والوں کے سر پھاڑنے پہ. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں کسی کی گالم گلوچ کا جواب نہیں دینا چاہتی, میری تربیت ایسی نہیں ہے, اور نہ میرے پاس وقت ہے ان فضول باتوں کا, اس فضول لینگویج کا جواب دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت کے لیے یہاں پہ مامور کیا, گالی گلوچ کے لیے مامور نہیں کیا یہاں پر مجھے. لیکن مجھے آج خوشی ہے اس بات کی کہ انہوں نے ملٹیپل احتجاج کی کالز دی, بری طرح پنجاب میں وہ فیل ہوئی, ان کو خیبر پختونخوا سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا ہے. پنجاب نے ان کی ایک کال پہ کان نہیں دھرے. آج بھی ان کی کال تھی پروٹیسٹ کی, اور جیل سے اس کا حکم صادر کیا گیا تھا. لیکن یہاں پر یہ آئی جی صاحب بھی تشریف رکھے, اور لوگ بھی ہیں, کہیں دو لوگ نکلے, کہیں 5 لوگ نکلے, کہیں 7 لوگ نکلے. لاہور میں ایک جلسہ کیا, پورے پنجاب سے 2000 بندہ نہیں نکلا. کیوں نہیں نکلا؟ ابھی انہوں نے پنڈی میں کال دی, وہ ڈرامہ کیا, انہوں نے وہاں سے چلے یہاں آنے لگے, اور وہ راستے میں اتنا ڈرامہ کیا, گاڑیوں کی چھتوں پر میری پنجاب پولیس کو انہوں نے 6-8 لوگوں کے پنجاب پولیس کے جو جوان ہیں ان کے سر پھاڑے. دنیا میں کون سی مہذب قوم یہ کرتی ہے, یا کون سی مہذب جماعت, یا کون سی حکومت یہ کرتی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ایک صوبے کے مقابلے میں دوسرے صوبے کو لا کے کھڑا کر دیں گے, تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستانی ہیں, صوبے بعد میں ہم یہ انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے. اور لوگ کیوں انٹرسٹ نہیں لے رہے؟ جیل سے کالیں آ رہی ہیں. وہ جیل میں جو اڈیالہ جیل میں بند ہے, وہ کبھی سنا ہے کہ اس نے کبھی یہ کہا ہو اپنی خیبر پختونخوا کی حکومت کو, اس نے یہ کہا ہو کہ آج سے تم نے عوام کو جو ہے وہ فری دوائی دینی ہے؟ کبھی کسی نے سنا کہ اس نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو, وزیر اعلیٰ کو بلا کے یہ کہا ہو کہ آج سے تم نے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے قرضے دینے یا گھر بنا کے دینے؟ کبھی سنا کہ جیل سے یہ پیغام آیا ہو کہ تم نے دن رات جو ہے وہ عوام کا روٹی اور آٹا اور کھانے کی چیزیں سستا کرنے میں تم نے توجہ دینی؟ کبھی کسی نے سنا کہ یہ پیغام آیا ہو یا یہ حکم آیا ہو؟ کیونکہ ٹریننگ نہیں ہوئی, ان کی ٹریننگ ہی اسی چیز میں ہوئی. لوگ کہتے ہیں سیاسی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. بالکل سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں سیاسی لوگوں میں سے ہوں اور میرا کام ہے. سیاست کی اجازت مل سکتی ہے, دہشت گردی کی اجازت نہیں ملے گی کبھی. اور میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ جیل سے کبھی پیغام آیا ہو کہ ہیلتھ کارڈ دے دو, جیل سے کبھی پیغام آیا ہو کسانوں کو کسان کارڈ دے دو. میں نے تو کبھی یہ باتیں نہیں سنی. ہمیشہ سنا ہے کہ وہاں پر آگ لگا دو, وہاں پہ گھراؤ کر لو, وہاں پولیس والوں کے سر پھاڑ دو. بڑی عجیب سی بات ہے. اور آج بھی میں جب ہسپتالوں میں جاتی ہوں, ابھی ہم نے چلڈرنز ہارٹ سرجری پروگرام شروع کیا ہے, 15,000 کی ویٹنگ لسٹ ہے غریب کے بچے کی ہارٹ کی سرجری کی. وہ ہم نے کارڈ دیے, اللہ تعالیٰ کے فضل سے 200 کے قریب وہ سرجریز ہو بھی چکی ہیں اتنی قلیل مدت میں. اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد خیبر پختونخوا کے عوام کی ہے, ان لوگوں کی جو یہاں سے ہارٹ سرجری کا علاج کرانے آئے ہیں. تو پنجاب کا دل بھی بڑا ہے اور ہم ایک ملک کے باسی ہیں. آپ نے علاج کے لیے آنا ہے, میرے دل کے اور میری حکومت کے اور میرے صوبے کے دروازے کھلے. آپ نے روزگار کے لیے خیبر پختونخوا سے یہاں آنا ہے, میرے دل کے, میرے ملک کے دروازے, میری صوبے کے دروازے کھلے. آپ نے پڑھائی کے لیے آنا ہے, ہمارے دروازے کھلے. لیکن اگر آپ کو یہ سبق دے کے یہاں لایا جائے کہ صوبے میں جا کے آگ لگا دو اور صوبے میں جا کے پولیس کے سر پھاڑ دو, تو یہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے بالکل بھی. یہ جو پنجاب کی پولیس کے جوان ہیں, ان کی جانیں مفت میں آئی ہوئی ہیں. 2014 سے ہم دیکھ رہے ہیں. اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ پنجاب کیوں آ رہے ہیں بار بار؟ صرف اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پنجاب کی حکومت اگر چل گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی, کیونکہ کام شروع ہو گیا. ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ کام کیوں شروع ہو گیا. اپنا تو کام کا جواب کام سے دے نہیں سکتے, کیونکہ کام کرنا آتا نہیں ہے, کیونکہ کام کرنا سکھایا نہیں گیا. ان کو تربیت ہی یہ ہوئی ہے جو
जेल में बैठा, उसकी जाने से तरबियत ये हुई है कि तरक्की को रोकना कैसे, इंतशार कैसे करना है, फितना कैसे करना है, फसाद कैसे फैलाना है। ये जब नवाज शरीफ साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, 2014 के अंदर धरना लेके आए, वो जो SP असमत जनेजो जो था, दुनिया ने देखा कि किस तरह उन्होंने लाठियां मार मार के उसकी हड्डियां तोड़ी। और अब जो IG इस्लामाबाद लगे हैं, इस्लामाबाद पुलिस अली, वो जब ये अपने लाहौर वाले जमान पाक वाले घर से इनको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए गई, तो इन्होंने जब पेट्रोल बॉम्ब बरसाए तो वो उसकी आंख पे चोट लगी। वो जवान लड़का है, अब IG इस्लामाबाद है, उसकी आंख जाया हो गई। वो जब मेरे सामने बैठा था, जब मैं नई चीफ मिनिस्टर बनी, मैंने उससे पूछा तुम्हारी आंख को क्या हुआ? उन्होंने कहा ये धरने वालों ने मेरी आंख जो है वो जाया कर दी। अब वो थोड़ी देर के बाद इलाज के लिए जाता है और अपनी आंख का इलाज करा के। तो इनकी ट्रेनिंग इन चीजों में हुई हुई है। इनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को नहीं चलने देना। तो अब मुझे खुशी है इस बात की कि अवाम का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, उससे मुझे खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला के फजल से ये जो धरने की, फसाद की, जो घेराव जलाओ, इंतशार, फितना की सियासत है, वो अपना दम तोड़े। और बहुत साल बाद जो है वो बात प्रोग्रेस की शुरू हो गई है, तरक्की की शुरू हो गई है, कामयाबी की शुरू हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये किस्सा पारीना बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अभी मैं रास्ते में जब अपने ऑफिस से यहाँ आ रही थी तो मैंने क्लिनिक्स ऑन व्हील्स देखा। अक्सर देखती हूँ, कभी रिंग रोड पे, कभी कहीं। मुझे ये जो घर जाके आपके मोहल्लों में, आपके दरवाजे पे, आपकी डोर स्टेप पे जाके क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो हैं, वो जब आपका इलाज करती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने जो मैं कर सकी वो मैंने आपको आपके घर की दहलीज पे मैंने प्रोवाइड किया अल्लाह ताला के फजलो करम से। और आप ये भी देखो, आज मैं सुबह डेंगू पर मीटिंग कर रही थी। रावलपिंडी में डेंगू की जो वबा है वो कुछ फैली है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने बहुत हद तक कंट्रोल क्लिनिक्स ऑन व्हील्स की वजह से किया है, क्योंकि ये गली गली, महल्ले महल्ले, घर घर जा रही है, स्क्रीनिंग हो रही है लोगों की माशाल्लाह। और आखिर में मैं फिर ये कहूंगी कि इस मुल्क को आगे बढ़ने दो, इस मुल्क को तरक्की करने दो, लोगों को घर बनाने दो, आसानी आने दो। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगी। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब। जैसा आपने देखा, मैंने से दरख्वास्त की है, स्टेज पे हमारे पास है, प्लीज। इनकी ही इजाजत से, इनके ही अल्फाज इस्तेमाल करते हुए हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनको मैं आहिस्ता आहिस्ता दावत दूंगा, लेकिन उनसे पहले, जैसे मैंने कहा, इनकी इजाजत से, इनके अल्फाज में